कुदरत का असूल है कि सच जितनी चाहे देर से सामने आए लेकिन सच सामने आता है. वो कहते हैं ना कि ट्रूथ विल प्रिवेल एंड फॉल्सहुड इज बाउंड टू पेरिश. तो सच अल्लाह ताला एक ना एक दिन सामने लाता है और झूठ जो है उसको मिट जाना होता है. तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा ज़रूर. मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है और जब फैसला होगा उसके बाद मैं अपने केस पे आपसे बात करूंगी. मैडम खान वो वाली बातें भी करूंगी जो पिछले 5 साल जब से ये केस 2017 से चल रहा है जो मैं नहीं की मैं अब करूंगी इंशाअल्लाह. जी मैडम खान साहब ने जो जज साहिबा के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अफसरान के हवाले से हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफात थी उसको खारिज करके जो दीगर दफात है उस पर केस चलाने का सिस्टम किया. उस पर कोई आप कमेंट? देखिए उन पे जो भी दफा लगे चाहे वो दहशतगर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो उसको डराने की हो उसको धमकाने की हो उन पर जो भी दफा लगाई जाए वो हर दफा में कन्विक्ट होते हैं क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं. इसको साबित करने की जरूरत नहीं है. वो एक बुली है और उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहां पर उसके ऊपर मुश्किल आती है उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो उसको धमकाओ उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो. तो ये चीज अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है ना ये कौम के लिए अच्छी है ना ये इदारों के लिए अच्छी है. मैडम ये बताइए इमरान खान और वाई की बात कर रहे हैं उनकी बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया. क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा? आप क्या फरमा रहे? ये पूछ रहा था कि चकवाल गए थे कल. आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी याद आई तो फिर बेचैनी भी लगी को फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की. तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेजी आ गई. तो ये चकवाल की जमीन का वो पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी जोर से याद आई है? नहीं वो जमीन का पानी नहीं है. वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे वो वाला नेक्सस है और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था. लेकिन देखें चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी. मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करना चाहती. मैं बिल्कुल समझती हूं कि वो नॉन इशू है. वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज पे फोकस करना चाहिए. हाउ एवर वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही जरूरी है. तो कल मैंने कुछ चीजें नोट की. मैं उस अजाब से उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुजरना पसंद नहीं करती. लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर वाई खौफ के बुत तोड़ दो. क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाओ. अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहां सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है. आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं. आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई. अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे उनको डराए उनको धमकाए? मरियम आपके दौर में और फिर वो ये कहते हैं एक और बात भी देखें. उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं. तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों. तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आजादी के लिए आए हैं. और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए. वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं और मैं खुद कहां रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूं. तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं. ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं. ये नहीं हो सकता. मरियम आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के
نام لیے جاتے تھے اور آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں اور دھمکیاں آ رہی ہیں، تو اب جو عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ٹیلی فون کالوں کا، تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور کالز اب یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو. اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا. 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا. اب ان کالوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت ہے؟ بھائی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے. یہ XYZ کیا ہوتا ہے؟ ABC پڑھنی شروع کر دیتے ہو، ہے تو ثبوت لے آؤ نا. بتائیے گا کہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہے آپ جا رہی ہے، ان کی تیاری کیسی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. عمران خان صاحب کی پروٹوکول کی بات کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے، کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے، باقی جماعتوں نے بھی کیے. میں جمہوریت کی حامی ہوں، میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کی بھی. جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو، مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دیں، اور پھر جنرل راحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے، اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا. میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں، نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں، نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں. ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی، تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں. آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، بین الاقوامی سازش کر دی. آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ. تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا، غلامی کی زنجیروں سے آزادی، انقلاب لے کے آ رہا ہوں. تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں. ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا. اور اب کیا بات ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا، ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا. یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا. ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں، دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس عہدے تک پہنچے ہیں. مریم عمران خان کی بات یہ، اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری، وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی. تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بات اور کچھ نہیں. وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا. یہ سب جو ہے نا، یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے. بھائی عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. لانگ مارچ عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات. بھائی میں نے تو یہی بات کی، میں نے تو بالکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو، اپنی جماعت کو بتاؤ، اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں. رانا شمیم کا جب وہ آیا تھا ایفیڈیوٹ، تب آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت آتی ہے وہ جانے والے کو رات کرتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے پچھلے 75 سال سے. لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا اس قوم کو کہ اس ملک کی اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے. میں بتا رہی ہوں
میں بتا رہی ہوں جی. رانا شمیم کے حوالے سے آج جب ان کا ایفیڈیوٹ والا معاملہ آیا تھا، سارا کچھ آیا تھا، تو آپ نے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ قدرت کا قانون ہے، فتح ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ آپ اپنا معافی مانگ لیا واپس کے لیے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، لیکن ایک رانا شمیم کی گواہی نہیں ہے اس میں گواہیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اس میں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، جج ارشد ملک سے لے کر شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے، وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انہوں نے لائیو کیے تھے لوگوں کے سامنے، دنیا نے سنے. تو آپ کس کی گواہی کو جٹلائیں گے؟ اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں، ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے، ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ انصاف کی جیت ہو کے رہنی ہے. لیکن فی الحال جو میرے کیس میں نیب کی نے جو فرار اختیار کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فرمایا تھا، جو جج ارشد ملک نے کہا، جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ وہ ہو بہو سچ ہے، 100% سچ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ورنہ اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے رکھیں. آپ کہتے تھے کہ عمران خان لاڈ لے، ابھی رات کو مسٹر ایکس وائی اب بھی لاڈ لے، وہ کسی کے. اور وہ میں ایک بات بتا دوں، وہ جس کے لاڈلے ہیں نا، وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے، وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. ایک منٹ مجھے ان کا سوال لینے دیں. آپ نے مہنگائی مار کے اوپر بتانا تھا. پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے مختلف اوقات میں جو باتیں مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن آیات کے حوالے سے کی، وہ دکھائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو یا تو آپ پڑھ کے آیا کریں یا آپ اس پہ بات نہ کیا کریں. اس کے بعد ان کے خلاف پنجاب میں بھی دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور آج کے پی میں بھی درج کر لیا گیا. تو میم یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ مجھے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کا اس پہ میں بات نہیں کروں گی. میں اپنی بات کروں گی اور میں ساری قوم کی بات کروں گی. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جاوید لطیف صاحب پہ مقدمہ بنے یا باقیوں پہ بنے، آپ اپنی بات تو دیکھیں. آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا. یہ آپ کس قسم کی زبان بول رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، کبھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنی سیاسی جدوجہد میں نکال لیتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے نبوت دی تھی، اسی طرح میرے ذمہ داری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کیا آل فال بکرے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے یا آپ کی مینٹل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ اور اگر سلپ آف ٹنگ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک انسان جو عوام سے خطاب کر رہا ہے، عوام کے ذہنوں میں اپنی بات ڈال رہا ہے، اس کو 10 دفعہ ریہرس کر کے، خاص طور پر جب مذہب کا معاملہ آئے تو 10 دفعہ سوچ کے ایک بات کہنی چاہیے. پھر آپ سلپ آف ٹنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے. تو یہ اجازت پورے پاکستان میں صرف خان صاحب کو ہے کہ وہ جو چاہے کفر بکیں، آل فال بکیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس پہ اعتراض اٹھانے والے کو سزا ملتی ہے یا اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے. میڈم ایک خاتون صحافی فوزیہ شاہد کے گھر میں ڈکیتی، میڈم ایک خاتون صحافی فوزیہ شاہد کے گھر میں آج ڈکیتی پڑی ہے رات کو، ان پہ تشدد بھی کیا گیا ہے میڈیا ٹاؤن میں. اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے پارٹی کی طرف سے بھی کوئی موقف ضرور دیں. میں اس کی مذمت کرتی ہوں. میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ابھی کہوں گی گاڑی میں بیٹھ کے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. پرفارمنس کی بات کریں، ڈالر ٹریڈ کرے 240 پہ 3700 روپے من گندم ہو گئی ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ دوبارہ الیکشن بھی آ رہا ہے، اپنی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس چیز پہ کمپریہنسولی بات کر چکی ہوں. میں ان کو بالکل اس چیز میں ایگزونریٹ نہیں کرتی کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ عوام کی قوت سے باہر ہے. اس پہ عوام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑ رہا ہے مہنگائی کی وجہ. لیکن مہنگائی کی وجہ شہباز شریف صاحب نہیں، مہنگائی کی وجہ وہ IMF کا معاہدہ اور عمران خان کی 4 سال کی نالائکی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی آج کل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ابھی وہ
ठीक नहीं हो सक रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्थ नताइज होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला संभल जाएगी। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है इमरान खान। थैंक यू।